अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हम चलते हैं अपनी कहानी खुसरा के लास्ट एपिसोड की तरफ। इस शादी ने जुगनू की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वो एक और नाम नहाद रिश्ता में इजाफा और रिहाइश की तब्दीली थी। घर में सिर्फ 3 अफराद थे, जुगनू, वली और चांद। जुगनू ने नीचे ही एक कमरा ले लिया था। घर की रूटीन, वली की काम काज पर जाने के मामूलात इसे पहले से ही इल्म था। जुगनू की अपनी ना तो कोई मसरूफियात थी ना ही दिलचस्पियाँ। इंटर तक के इम्तिहानात किसी तरह देने के बाद इसने तालीमी सिलसिला ख़त्म ही कर दिया था। इसकी पूरी तवज्जो का मरकज़ व महवर बस ये घर था। जुगनू के आने से घर में सवेरे सवेरे खुशगवार सी चहल पहल नज़र आने लगी थी। खानों के तैयार पैकेट फ्रिज से गायब हो गए थे। अब घर का बावर्ची खाना तीनों वक्त खाने की खुशबू से महकने लगा था। पता नहीं पोहड़ कम अकल जुगनू यकदम इतनी सलीकामंद समझदार कैसे हो गई थी। इससे भी ज़्यादा खुशाइंद तब्दीली ये हुई कि इब्रार अहमद हर हफ्ते यहाँ आने लगे थे। अक्सर इनके साथ ज़ुहैब ज़ुहान भी होते। इनका हफ्तावार छुट्टी पर अक्सर क़याम भी रहने लगा। मुझ पर नज़र रखने के लिए आते हैं, कहीं इनकी भांजी के साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। वली इन्हें देखकर बड़बड़ाया करता, अलबत्ता चांद उन्हें देखकर खुश होता। उम्र के इस हिस्से में अब इसका झुकाव बाकी बहन भाइयों की निस्बत चांद और वली की तरफ ज़्यादा हो गया था। शादी की पहली रात के बाद वली और जुगनू के दरमियान जैसे यह खामोश माहिदा तय पा गया था कि एक दूसरे से लाताल्लुक ही रहना है। दोनों की कोशिश होती कि एक की मौजूदगी में दूसरा वहाँ ना रहे। जुगनू, तुमसे पहले भी ये घर चल रहा था, मेरे सारे काम होते थे, तुम्हें खुद को इतना खपाने की ज़रूरत नहीं है। चांद ने जुगनू को मुसलसल घर के कामों में मसरूफ़ देखकर कहा था। मुझे मसरूफ़ रहना अच्छा लग रहा है चांद। जुगनू ने साइड डोर पर स्प्रे करते हुए इसे जवाब दिया था। अब वो वाइपर से शीशा साफ कर रही थी और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। चांद ने बात अधूरी छोड़ी तो जुगनू ने इस्तफामिया नज़रों से उसे देखा। मैं समझता रहा कि तुम अब भी वली को चाहती हो। चांद के लहजे में उदासी थी। साबित करने के लिए इसके कदमों में बैठना पड़ेगा, जुगनू ने आहिस्ता से कहा था। कदमों में ना बैठो, लेकिन नज़रों से ओझल भी तो ना रहो। चांद ने बड़ी पते की बात की थी। जुगनू ने शीशा चमका दिया था। अब वो दूर से जांचती नज़रों से इसे देख रही थी। वली ने शादी के लिए हामी कैसे भरी? जुगनू ने साथ ही ये सवाल किया। इसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। मैंने तुम्हें बता दिया था। चांद की आवाज़ में वाजिया बरहमी थी। चांद, तू मेरा देवर या जेठ? जुगनू ने इसका मिजाज बरहम देखकर बात बदली। मैं तेरी ननद हूँ, चांद ने मुस्कुराते हुए दूबदू जवाब दिया था। चांद के जवाब पर दोनों खिलखिलाकर हंस दिए थे। चांद को टोकने पर भी जुगनू और वली की छुपन छुपाई में कोई फ़र्क नहीं आया था। दोनों का गुरेज हूंस बरकरार था। छुट्टी वाले दिन ये गुरेज मुश्किल हो जाता क्योंकि वली शाम तक घर पर होता और सिटिंग में ही इसका क्याम होता जहां ओपन किचन था। जुगनू की मजबूरी कि इसे वहीं काम करना पड़ता। इसके सामने जुगनू की कोशिश होती कि इस दिन जल्द अज जल्द काम निपटा ले। वो अक्सर पहले से ही एतवार के खाने की तैयारी करके रखती ताकि इसे किचन में कम से कम वक्त गुजारना पड़े। एतवार वाले दिन सिटिंग में नाश्ते के लिए मौजूद वली बाबा को देखकर सीधा हुआ था। जुगनू मेज़ पर नाश्ता चुनकर अब चाय कपों में उंडेल रही थी। सादा से कॉटन के सूट में मलूज सीधी मांग निकाले धुले हुए चेहरे के साथ वो मुकम्मल घरेलू हुलिये में थी, बाकायदा संजीदा खामोश। वो पहले वाली जुगनू से कितनी मुख्तलिफ लग रही थी। वो बेख्याली में इसे एक टिक देखता रहा। जुगनू बेटा, लिस्ट दे दो, हम सामान ले आते हैं, बाबा ने जुगनू से कहा था। मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर देती हूँ, जुगनू ने चांद को मुखातिब किया था। बाबा और चांद ग्रोसरी शॉपिंग के लिए निकल गए थे। जुगनू अब बर्तन समेट रही थी। कैसा सामान? वली ने शादी के बाद पहली बार इसे बाकायदा किसी घरेलू मामले के लिए मुखातिब किया था। वो आज हफ्सा आपी वगैरह को आना था बाबा की तरफ। बाबा यहीं थे तो मैंने इन्हें भी यहीं बुला लिया है।
ساتھ زبیر بھائی، زوبیہ بھابھی اور بچے بھی آئیں گے تو کھانے کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں منگوانی ہے میں نے، جگنو نے برتن سمیٹ کر سنک پر رکھتے ہوئے سادگی سے جواب دیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، اس نے نظریں اٹھا کر ولی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا انداز مکینیکی تھا، پہلے تو وہ مجھ پر سے نظریں نہیں ہٹاتی تھی، اب نظر اٹھانا تک بھول گئی ہے۔ ولی نے بے اختیار سوچتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ ولی وہیں صوفے پر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ اس کی بہنیں بابا کے گھر ہر ہفتے آیا کرتی تھیں، یہاں بھی آتی عید تہوار کے موقع پر، وہ بھی بس کھڑی 2 گھڑی کے لیے۔ آج کتنے زمانے کے بعد وہ سب یوں اکٹھے گھر پر آ رہے تھے۔ اس نے در و دیوار کو غور سے دیکھا جو کچھ عرصے سے گھر لگنے لگے تھے۔ جگنو نے پہلے ناشتے کے برتن دھو کر ریک پر رکھے تھے، اب وہ باسکٹ سے پیاز نکال کر جلدی جلدی پیاز کا چھلکا اتار رہی تھی۔ پیاز چھیلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو اور ناک سے پانی بہہ نکلا۔ ولی کی آنکھیں بھی بری طرح جل رہی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جگنو نے اپنی آنکھوں کو مسل کر آنسو صاف کرتے ہوئے ولی کو دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آپ اندر چلے جائیں، ابھی بہت پیاز باقی ہے، آنکھیں جلتی رہیں گی، جگنو نے ولی سے کہا تھا۔ اصل میں تو وہ بابا اور چاند کی غیر موجودگی میں بہت غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی ولی کے سامنے۔ اٹس اوکے، ولی نے لیپ ٹاپ بند کر کے LED آن کر لی تھی۔ اب وہ ڈے بیڈ پر دراز کوئی سیاسی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ نہیں کرتے بھی دعوت میں کافی اہتمام ہو گیا تھا۔ جگنو نے بیف مندی، مٹن کڑھائی، افغانی بوٹی اور چپلی کباب خود بنائے تھے۔ میٹھے میں گاجر کا حلوہ اور کنافہ آرڈر کیا تھا۔ دعوت میں خوب رونق رہی، پورا دن کیسے نکلا پتہ ہی نہیں چلا۔ بھرپور لطف۔ دعوت کے بعد سب چلے گئے تو جگنو رات گئے تک اکیلی کچن سمیٹتی رہی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، دوسرے دن وہ معمول کے مطابق نہ اٹھ سکی۔ صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی، نہایت کسل مندی سے اٹھ کر باہر نکلی تو دیکھا ولی اور چاند دونوں گھر پر تھے، کیونکہ بادل موسلا دھار برس رہے تھے۔ ہلکی خنکی سی بھی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ چاند نے اسے دیکھا تو طبیعت دریافت کی۔ دونوں بھائی ناشتہ کر چکے تھے۔ ہاں بس تھکاوٹ سی ہے۔ جگنو نے اپنے لیے چائے کا پانی رکھا تھا، وہ بیٹھنا چاہتی تھی۔ ولی کو دیکھ کر وہیں کھڑی چیزیں الٹ پلٹ کرتی رہی۔ جگنو کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ بیٹھی نہیں۔ ولی نے محسوس کیا تو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ جگنو ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد دوا لے چکی تھی۔ رات دعوت میں بنا کھانا اتنی مقدار میں بچا تھا کہ آج وہ نہ بھی بناتی تو گزارا ہو جاتا۔ وہ سست روی سے وہیں بیٹھی تھی۔ جب ولی دوبارہ کمرے سے نکلا تھا، وہ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس بہت فریش دکھتا تھا۔ لگتا ہے بارش تھمے گی نہیں آج، ولی نے گہرے بادلوں کو دیکھ کر بآواز بلند موسم کی صورتحال بیان کی۔ تم کہیں جا رہے تھے ولی؟ چاند نے پوچھا۔ سوچ رہا تھا فراغت ہے تو گاڑی کی سروس کروا لوں، اب لگتا ہے ارادہ ملتوی کرنا پڑے گا۔ ولی اب بھی کھڑکی میں ایستادہ تھا۔ ولی آج کل ضرورت سے زیادہ تیار نہیں رہنے لگا؟ چاند نے خاموش بیٹھی جگنو سے سرگوشی میں کہا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا، وہ اب وہاں سے کھسکنے کی تیاری میں تھی۔ غور کرو، شوہر ہے تمہارا، چاند نے مزید آہستگی سے کہا تھا۔ لفظ شوہر سن کر جگنو کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ شوہر، ایسا استحقاق جو ولی نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے ایک نظر ولی پر ڈالی۔ حال میں اس وقت گہری خاموشی چھائی تھی، صرف برستی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ خاموش فضا میں جگنو کا سیل بجا تو آواز گونج اٹھی۔ جگنو نے اسکرین پر نظر ڈالی تو امتیاز علی کا فون تھا۔ جگنو نے بیزاری سے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، جگنو کی آواز میں واضح بیزاری تھی۔ ولی نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سرد لہجے کی ٹھنڈک کو ولی نے بخوبی محسوس کی۔ ٹھیک ہوں جی۔ اس کے بعد بھی جو بات ہوئی وہ ہاں ہوں پر مشتمل تھی۔ جگنو بات کرتے کرتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ امتیاز علی کئی بار جگنو کو فون کیا کرتے تھے۔ وہ اس سے ہمیشہ پوچھتے کہ کیا وہ خوش ہے۔ جگنو سوچتی کہ انہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ کیا انہیں اس کا اداسی میں لپٹا چہرہ یا یاسیت میں ڈوبی آواز سنائی نہیں دیتی؟ وہ تو میکے بھی کم ہی جاتی۔ وہ اکثر سوچتی ولی کی بہنیں بھابیاں کتنے مان سے اپنے میکے جایا کرتی تھیں، جبکہ 6 ماہ کی شادی میں جگنو مشکل سے 2-4 بار ہی گئی تھی۔
وہ بھی محض رسم نبھانے کو۔ سچ ہے کہ میکے تو ماؤں کے دم سے ہوتے ہیں۔ بارش تو آج واقعی ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آدھی رات میں جا کر کچھ بارش ہلکی ہوئی۔ جگنو پین کلر لے کر جلد ہی سو گئی تھی۔ سونے کے بعد بھی اسے بے چینی سی لاحق تھی اور اسی کیفیت سے مغلوب ہو کر وہ شدید گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا ایک دم اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابو، امی، امی۔ وہ اندھیرے میں بتی جلانے کے لیے سوئچ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنے اس نئے گھر میں یکا یک اجنبیت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ وہ جس کی وجہ سے یہاں تھی وہ کہاں تھا؟ وہ کب تک یہاں رہے گی؟ اس گھر میں جہاں اسے اس کے باپ نے صرف اس لیے دھکیلا تھا کہ وہ خود اپنی زندگی سکون سے جی سکیں۔ وہ یہی سمجھتی تھی۔ ولی کے سلوک کی وجہ سے اسے یہاں اجنبیت محسوس ہوتی۔ یہ احساس اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی اسی اجنبی احساس کے ساتھ رہتی آئی تھی۔ کیا اس کا کوئی گھر بھی تھا؟ کیا صرف ماں کے نہ ہونے سے گھر گھر نہیں رہتا؟ وہ بے آواز قدموں سے چلتی سٹنگ میں آ گئی تھی۔ وہ اب پوری دل جمی سے رو رہی تھی۔ بارش کی بدولت ملنے والی فراغت کے باعث ولی بھی ابھی تک جاگا ہوا تھا۔ ولی کافی بنانے کمرے سے نکلا تھا جب اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ جگنو سامنے ہی بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے شدید رو رہی تھی۔ کافی بھول کر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ جگنو کو ایک لمحے بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی اسے روتے ہوئے دیکھ بھی سکتا ہے، اور ولی کا تو بالکل نہیں آیا تھا۔ اس نے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ رو رہی تھی۔ ولی جواب نہ پا کر اسے دیکھتا رہا۔ رو لو، رونا آئے تو رو لینا چاہیے، ولی نے آہستہ سے کہا، اور جگنو مزید شدت سے رو دی تھی۔ آنسو کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، کوئی ولی سے پوچھتا۔ وہ کتنے ہی آنسو اندر اتار کر اب اتنا پتھر دل ہو گیا تھا کہ چاہ کر بھی رو نہیں سکتا تھا۔ رونے کی وجہ تو بتا دو۔ جب وہ بہت دیر چپ نہیں ہوئی تو ولی نے پوچھا تھا، امی یاد آ رہی ہیں؟ جگنو نے بہت ہی آہستہ کہا۔ ولی نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا جگنو نے پھپھو کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ اسی تکلیف سے گزر چکا تھا۔ جگنو کی ماں تو حیات نہیں تھی، لیکن ولی، وہ تو اپنی ماں کے جیتے جی ان سے دور ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ان کے آخری ایام میں بھی ان کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ ولی کے لیے ان کی مطمئن نظریں اسے آج بھی اپنے ارد گرد محسوس ہوتی۔ وہ خود کو مجرم سمجھتا۔ پھپھو بہت خوبصورت، زندہ دل، محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کی پرجوش خوشی سے کھنکتی آواز مجھے آج بھی یاد ہے۔ پورے خاندان میں پھپھو اور امتیاز بھائی کا جوڑا مشہور تھا۔ دونوں ساتھ میں ہوتے تو نظر نہیں ٹھہرتی تھی، بس شاید دنیا کی نظر لگ گئی انہیں۔ اگر وہ ہوتی تو تمہیں تکلیف میں دیکھ کر پریشان ہوتی، ولی نے ٹھہر ٹھہر کر سان سے کہا تو جگنو نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مت الجھاؤ، اپنی ذات کے لیے وقت نکالو، کوئی کورس کر لو، چاہو تو پڑھائی شروع کر لو۔ جب کچھ حاصل کر لوگی تو رائیگانی کا احساس ختم ہو جائے گا، تم خود کو مضبوط محسوس کرو گی۔ پھپھو کو گزرے زمانہ ہو چکا، لیکن تمہارے ابو اب بھی حیات ہیں، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، ان سے تعلق بحال کرو۔ میں دیکھتا ہوں جب بھی ان کا فون آتا ہے تم محض ضرورت کی بات کرتی ہو، ایسا نہ کرو کہ وہ تم بعد میں پچھتاؤ۔ ولی نے اسے صلاح دی اور اپنا کہیں ذکر تک نہیں کیا اس سب میں، جسے مذہب اور معاشرے نے مجازی خدا کا درجہ دیا تھا۔ ولی، کیا سب کی زندگی اتنی ہی تلخ ہوتی ہے؟ پتہ نہیں۔ وقت پر اثر تھا، یا ولی کا دھیما نرمی کی اوس میں لپٹا لہجہ، جو وہ یوں ولی سے بات کر پا رہی تھی۔ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، یہ سب کو ایک جیسا نہیں برتتی۔ یہاں سب کے ہاتھ میں ایک الگ الگ سوال نامہ ہے، سب کی مشکلات الگ الگ ہیں۔ ہو سکتا ہے تم کچھ خاص ہو، اسی لیے تمہیں ایک خاص پیپر ملا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پی اے کا کورس پڑھنے والے کو MBBS کی ڈگری دے دی جائے۔ MBBS کرنے کے لیے ہمیں زیادہ پڑھائی کرنا پڑتی ہے، زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں کسی خاص امتحان سے دوچار کرنے کا مقصد یہی ہو کہ تمہارے لیے کوئی خاص طے شدہ مقام ہو۔
वली ने सोचते हुए कहा था। वली बात के दौरान 2 बार सिगरेट सुलगा चुका था। तुम बहुत सिगरेट पीने लगे हो वली। जुगनू इसको टोके बगैर नहीं रह सकी। तुमने कब देखा? तुम तो ज्यादातर अपने कमरे में ही होती हो। दोनों ही एक दूसरे से बाखबर थे। चांद को क्यों नहीं टोकती हो? वो तो चेन स्मोकर है, इसे टोका करो। वली जानता था चांद जुगनू की बात जरूर सुनेगा। वो कहाँ किसी की बात सुनता है। जुगनू ने अफसुर्दगी से सर झटका था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बात सुनने वाला हूँ? वली का लहजा और आवाज धीमे थे। जुगनू को कुछ हौसला हुआ। और हमारा रिश्ता, इसका क्या अंजाम है वली? तुम मुझे कब छोड़ दोगे? मुझे कब तक इस सूली पे लटके रहना होगा? पिछले 6 महीनों से वो ये सवाल वली से करना चाहती थी। वली ने इसे नज़रों की गिरफ्त में लिया था। मैं जल्दबाज और जज्बाती नहीं हूँ ना नजूमी, जो तुम्हें मुस्तकबिल का हाल बता सकूँ। तुम सोचती बहुत हो, कम सोचा करो। वली ने मुहब्बत बात की थी। जुगनू इसे खैफ सी देखती रही। उम्मीद आस की चाप लिए कुछ वक्त मजीद सरका था। वली से किए हुए वादे के मुताबिक चांद अपने कामों में दोबारा से दिलचस्पी ले रहा था। कई सालों की खुद साख्ता नज़रबंदी के बाद इसने दोबारा घर से निकलना शुरू किया था। वली, जो चांद की ज़िंदगी मजमद होने की वजह से बहुत परेशान था, अब थोड़ा सुकून में आया। मगर यह सुकून कुछ देर का ही था। चांद दीगर सरगर्मियों के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ में भी शामिल था। वो वली के बनाए ग्रुप, जो इसकी कम्युनिटी के फैलाव बहबूद के लिए कोशा था, इस ऑफिस भी बाकायदगी से जाने लगा। इसके जाने से बहुत फ़र्क पड़ा था। इसके होने से कम्युनिटी के दूसरे इस जैसे कमज़ोर लोगों को हौसला मिला था और वो वहां आकर अपने मसाइल पर शेर हासिल गुफ्तगू को अमली तौर पर इक़दामात करने में शहादत हासिल कर रहे थे। वहीं कुछ काली भेड़ें भी खुलकर सामने आई थी, जो अपनी कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के आदी थे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देने में पेश थे। खासकर इन कच्चे जहनों को जिन्हें घर वालों ने ठुकरा दिया और वो बेहद यारो मददगार थे। एक वर्कर की शिकायत पर चांद ने उन्हें तनबीह की थी। सोशल साइंसेस पर चांद की इनसे ज़ुबानी कलामी मतभेड़ हुई थी तो बात बहुत बढ़ गई। चांद को अब धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही थी। वली ने इसे सख्ती से अकेले घर से निकलने को मना किया था। इस दिन भी चांद को ज़रूरी काम से जाना था। वली मसरूफ़ था। इसने ज़ुहैब से कहा था चांद को अकेला ना छोड़े, कुछ भी हो जाए इसे साथ लेकर जाए। ज़ुहैब नौउम्र था। इसे मामलात की संगीनी का कतई इल्म ना था। इसने चांद से कहा, चाचू कल चलेंगे, आज मुझे किसी ज़रूरी असाइनमेंट पर काम करना है, कल लास्ट सबमिशन डेट है। चांद ने मज़ीद इसरार नहीं किया। वो खुद चला गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। इस जत्थे ने इसे अकेला देखकर जर्द कोप किया था। वहाँ मौजूद दूसरे लोगों ने मुदाखलत करके इनकी जान बचाई थी। वो बामुश्किल बचाकर ऑफिस पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने इसे संभाला और तिब्बी इमदाद दी। वली को भी फौरन इत्तला कर दी गई थी। वली वहां गैज़ व गज़ब में पहुंचा था। इसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और कंप्लेन दर्ज करवाई थी। तुम्हें मना किया था अकेले निकलने को, ऐसा क्या ज़रूरी काम था? ज़ुहैब कहाँ है? वली ने एक साथ कई सवालात किए थे। वो ज़ुहैब तो आ रहा था, मुझे जल्दी थी, ज़ेबा को लेना था। ज़ेबा इसी की तरह एक मैसलेस थी जिसे इसके इलाके में हरासा किया गया था। मैं घर पर था जब ऑफिस से फ़ोन आया था कि इसे फ़ौरन लेने आ जाना, इसलिए मैं निकल गया। चांद ने ज़ुहैब के मना करने वाली बात छुपा ली थी। वली ने चांद से मजीद कोई बात किए बगैर इसी वक्त ज़ुहैब को कॉल मिलाई थी। तुम्हें मना किया था कि चांद को अकेला मत छोड़ना। तुम बिजी थे तो मुझे कहते, मैं किसी और को एंगेज कर देता। चांद तो बहुत खुद सर हो गया है, अपने फैसले खुद करने लगा है। कम अज़ कम तुम तो मुझे इन्फॉर्म करते। वली ने ज़ुहैब को अच्छा खासा डांट दिया था। चाचू मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, सॉरी। ज़ुहैब को फ़ौरन अफसोस हुआ था। तो क्या मुसीबत आने से पहले सबको अल्हाम हुआ करता है, एहतियात इसी को कहते हैं बेटा। वली ने मजीद कोई बात किए बगैर लाइन काट दी थी। चांद को अच्छी खासी चोटें लगी थी। इसके मना करने के बावजूद वली ने चांद को घर छोड़ा था। अब खुद इस मामले को निपटा रहा था। वली इसी में लगा रात गए तक घर पहुंचा था।
वो शदीद बेजार थका हुआ था। चांद कहाँ है? वली ने घर आते ही जुगनू से पूछा था। सो रहा है, जुगनू ने बताया और साथ ही खाने का पूछा। मैं खा कर आया हूँ, शुक्रिया, वली कहकर वहीं बाबा के पास बैठ गया। मामू मैं बीपी अपरेटस लाती हूँ, जुगनू कहकर रुकी नहीं। वली तो सामने रैक पर पड़े बीपी अपरेटस की तरफ देखा। वली समझ गया था कि वो बस यहाँ से जाना चाहती थी। वली इसे छोड़कर बाबा की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो अमूमन हफ्तावार ही आते थे, आज यूं आए तो कहीं उन्हें चांद के मामले का तो पता नहीं लगा। वली ने सोचा, बाबा खैरियत है सब? वली ने फिक्रमंदी से पूछा। उन्होंने हुंकारा भरा था, साफ लग रहा था वो कोई बात जब्त किए हुए हैं। कोई बात है? वली को तशवीश हुई तो इसने पूछ लेना मुनासिब समझा। वली मैं लंबी चौड़ी तहमत नहीं बांधूंगा। पिछली बार दावत में मैं आया तो जुगनू और तुम्हें देखकर लगा सब ठीक है। मैं भूल गया था कि आखिर मैं बाप किसका हूँ। इतनी आसानी से तुम मुझे कहाँ सुकून लेने दोगे? बाबा बोले तो लहजा सख्त था। वली इनकी बातें सुनकर हैरान था। दिन भर की ख्वारी के बाद अब एक और अदालत इसकी मुंतजिर थी। इसने कोफत से सोचा था। इसने फिर भी खुद को कंपोज रखा। अब क्या किया है मैंने? इसने बहुत दिनों से अच्छा बनने का जो चोला पहन रखा था सबसे पहले वो उतार कर एक तरफ किया। बिलाशुबा ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। क्या किया है तुमने? इनका लहजा आग बरसा रहा था। वली और इनके ताल्लुकात कभी मामूल पर आ ही नहीं सकते थे। तुम कहाँ कुछ करते हो? ये तो हमें शौक है तुमसे मगजमारी करने का, उन्होंने तंजिया अंदाज में जारी रखा तो वली जी भरकर बेजार हुआ। इम्तियाज भाई आए थे रात मेरे पास, उन्होंने बिल्ली थैले से बाहर निकाली थी। वली ने उन्हें नासमझी से देखा था तो लहजे में इत्मीनान ही इत्मीनान था। तो ये कि मुझे बताओ कि मुझे कब तक जलील करवाओगे? इब्रार वली के इत्मीनान पर आग बगूला ही हो गए थे। क्यों पहलियां बजवा रहे हैं? साफ साफ बताएं क्या कहा है उन्होंने? वली ने कहा था इसने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि इसकी बेटी यहाँ खुश नहीं है। उनकी बेटी तो इनके घर पर भी खुश नहीं थी। वली का इत्मीनान होंस बरकरार था। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था। सब खबर है इसे कि यहाँ क्या होता है, इस घर में क्या होता है? वली ने अब संजीदगी से पूछा था। अंदाज में हर दर्जा तजस्सुस था। पता नहीं इब्रार साहब इसे क्या बताना चाह रहे थे जो खुलकर बात नहीं कर रहे थे। आप साफ साफ बात कीजिए प्लीज़। वली ने इन्हें तजबज़ में देख कर कहा। इसे छोड़ दो, मैं कहता हूँ अपने रिश्ते को ठीक करो। बहुत हो चुका, 1 साल हो गया है। मैं खुद तुमसे यही कहना चाहता था कि कब तक यूँ अलग अलग? इब्रार साहब की ज़ुबान इतना कहकर रुक गई, वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाए। ओ वली अब समझा था कि असल बात क्या थी। ये सब उन्होंने आपसे कहा? वली को यकीन नहीं आया था। हाँ उन्होंने कहा, और भी बहुत कुछ जो मैं दोहरा नहीं सकता। इनकी बात अपनी जगह ठीक है, तुम समझो इन बातों को, इनकी नज़ाकत को। इब्रार साहब कहते कहते हाँफने लगे थे। वली ने इन्हें पानी थमाया। आप परेशान ना हो कहते हुए वो इनकी कमर सहला रहा था। सब ठीक हो जाएगा, वली ने ना चाहते हुए भी उन्हें तसल्ली दी। इब्रार मुतमईन हुए थे या नहीं? उन्होंने सर हिलाया और वली जितना पुरसुकून इनके सामने खुद को जाहिर कर रहा था इतना था नहीं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बातें घर से बाहर कैसे गई। क्या जुगनू ने बाबा से बात करने के बाद इसके कदम खुद ब खुद इसके कमरे की तरफ उठे थे? जुगनू अपनी अलमारी में तय किए हुए कपड़ों की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। जब इसे आहट महसूस हुई वो मुड़ी तो वली सामने ही खड़ा था। वो कमरे में बिना दस्तक दाखिल हुआ था। वली आप यहाँ? जुगनू की हैरत बजा थी। शादी के बाद पहली बार इस कमरे में आया था। ये हैरत कैसी है? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं वो जुगनू लम्हा भर को सटपटाई। क्या हो गया था इसे? मैं आती हूँ, मामू का बीपी चेक करना है। वो बाहर जाने के लिए दरवाजे तक आई तो वली के और करीब आ चुकी थी। दोनों में हाथ भर का फासला रह गया था। कोई एक कदम बढ़ाता और दूरी ख़त्म। मैं नीचे था तो तुम तो अपरेटस लेने ऊपर आई थी, अब ऊपर आया हूँ तो तुम नीचे जा रही हो बीपी चेक करने। क्या है ये सब? वली के अंदाज में धौंस थी। वो हाँ, जुगनू ने सर पर हल्के से हाथ मारा जैसे इसे अभी याद आया हो। हैरत है, पूरा दिन घर में रहने के बाद भी तुम्हें सीटिंग में बिल्कुल सामने रखा अपरेटस नजर नहीं आया? वो मुझे याद नहीं रहा था, जुगनू ने बहाना बनाया।
تھا، یاد نہیں رہا تھا یا مجھے دیکھ کر بھول گئی تھی اور اب میرے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ولی کی نگاہیں جگنو کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ سوال میں چھپا جواب بالکل درست تھا، وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس رات اپنے رشتے کے متعلق پوچھے گئے سوالات پر وہ شرمندہ سی تھی۔ اسے اتنی بے چینی ظاہر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ولی نے اب دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ولی کی قربت جگنو کے حواس سلپ کیے دے رہی تھی۔ ولی پیچھے ہٹیں پلیز۔ جگنو بہت ہی مشکل میں پھنسی تھی۔ وہ ولی کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ دور ہو جاؤں؟ دور ہوں تو سب سے شکایت کر رہی ہو، پاس آیا ہوں تو کہہ رہی ہو دور چلا جاؤں، عجیب لڑکی ہو، ولی نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ جگنو جذبز ہوئی۔ اس کا دل چاہا ہاتھ چھڑا کر یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ ولی نے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ محسوس کی تو گہری سانس لے کر اس نے جگنو کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ تم جانتی ہو میری صورتحال، میں چاند کو یوں اکیلا بیچ مجھدار میں نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ نہیں سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میرے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں بس کچھ چیزوں کے لیے وقت چاہتا ہوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے پہلے دن سے خود کو تم سے دور رکھا تاکہ وقت کے ساتھ ہم دونوں زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ ولی ٹھہر کر بول رہا تھا۔ جگنو ناسمجھی میں اسے دیکھتے ہوئے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے کب کچھ کہا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر کہنا ہی تھا تو مجھ سے کہتی، کسی اور سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ولی کی آواز اب نسبتاً اونچی تھی، ہر طرح کے لحاظ سے مبرا۔ مطلب؟ وہ اب بھی نہیں سمجھی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے گھر سے فون آیا تھا بابا کے پاس کہ میرے اور تمہارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہم دونوں الگ الگ۔ ولی نے داستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ جگنو کو لگا اس کا سر گھوم گیا ہے، یہ کیا کہہ رہا تھا ولی؟ گھر سے کس نے فون کیا ہوگا؟ ابو نے؟ انہوں نے ایسا کیوں کہا ماموں سے؟ انہیں کیسے پتہ لگا؟ کیا ارسلان؟ اف میرے خدایا، وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہ سکی۔ تو آپ کو لگا یہ سب میں نے ابو سے کہا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ پھر انہیں خواب آیا؟ ولی نے بھویں اچکائی تھی۔ میں ایسا کیوں کہوں گی جبکہ نہ تو میں مری جا رہی ہوں آپ کے قریب آنے کے لیے، نہ ہی مجھے کوئی خوش فہمی ہے آپ کے حوالے سے۔ غصے اور احساس توہین سے جگنو کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ کی زندگی میں آنے سے بہت پہلے ہی صبر کر لیا تھا میں نے آپ پر۔ نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی، کسی کے دباؤ میں آ کر دی ہوئی محبت۔ وہ ایک پل کو رکی تھی۔ اور آپ کو بہت غم ہے نا؟ اپنی اچھائی کا تو جان لیجیے، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں آپ۔ پچھلے ہفتے ارسلان آیا تھا، وہ آدھا دن یہاں رہا تھا۔ اسی نے دیکھا تھا کہ میرا اور آپ کا کمرہ الگ ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ یہ بات ابو سے کہے گا۔ جگنو نے شہادت کی انگلی اس کے سینے پر مارتے ہوئے کہا تھا۔ ولی خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ کسی نے بھی کہا تم مجھے بتاؤ اب کرنا کیا ہے؟ ولی نے جگنو کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کس بارے میں؟ جگنو نے آنسو روکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا نے مجھے سب ٹھیک کرنے کو کہا ہے، زندگی میں پہلے ہی اتنی الجھنیں ہیں، میں گھر میں سکون چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ تم میرے کمرے میں شفٹ ہوگی یا میں یہاں آ جاؤں تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ ہم ہیپی کپل ہیں؟ ولی نے آخر وہ بات کی جس لیے وہ یہاں آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ روکنے کے باوجود آنسو ایک قطار کی صورت گالوں پر پھسل رہے تھے۔ رونا بند کرو، یوں روتے ہوئے بابا کے پاس جاؤ گی تاکہ وہ مزید مجھے برا بھلا کہیں؟ ولی کے لہجے میں پھر تحکم تھا۔ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا سب، جب جو دل چاہتا ہے حکم صادر کر دیتے ہیں، ربورٹ نہیں ہوں میں، جگنو کہہ کر باہر کی طرف نکلی تھی۔ ولی کو مزید کوئی بات کرنے کا موقع دیے بغیر ولی بھی اس کے پیچھے کمرے سے نکلا تھا۔ دوسرے دن صبح جگنو سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ جگنو پورا دن روئی کھوئی سی رہی۔ پتہ نہیں زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے۔ چاند بھی پورا دن گھر پر تھا۔ وہ خود اس واقعے کے بعد بہت شکستہ سا نظر آ رہا تھا۔ بابا آج بھی پورا دن یہیں رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مزید کچھ دن یہیں رکیں گے۔ زہیب بھی عیادت کے لیے آیا ہوا تھا۔ سب کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ رات عشاء کے بعد کھانے کے وقت سب
سیٹنگ میں بیٹھے تھے۔ ولی نے محض بابا کو دکھانے کے لیے جگنو سے پوچھا، کیا پکایا ہے؟ کھانے کی میز پر برتن رکھتے ہوئے جگنو کے ہاتھ لمحہ بھر کو ٹھہرے تھے۔ دال مکھنی اور قیمہ مٹر، جگنو نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ بابا اور زہیب کوئی بات کر رہے تھے۔ کھانے کا پہلا نوالا لیتے ہی احساس ہوا کہ مرچیں معمول سے زیادہ ہیں۔ ولی نے بہت قابو کیا کہ چپ رہے، مگر زبان پھسل گئی۔ اب ایسے بدلے لوگی، اتنی فراخ دلی سے مرچیں ڈال دی۔ ولی نے پانی پیتے ہوئے کہا تھا، کہاں ہے مرچیں؟ ٹھیک ہی تو ہے۔ کیوں بابا؟ چاند کو یوں ولی کا کہنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے بابا کو ہمنوا بنا کر بیچ میں بولا تھا، ہاں ٹھیک ہی ہیں۔ بابا نے بھی چاند کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ولی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا، پھر زہیب پر سوالیہ نظریں مرکوز کی۔ ٹھیک ہے، زہیب نے بظاہر لاپرواہی سے رائے دی۔ وہ دادا اور چاند کی بات سے کیسے اختلاف کر سکتا تھا؟ کیا واقعی ولی نے خود کلامی کی تھی؟ جگنو خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، مرچیں اسے بھی لگ رہی تھیں۔ کھانے میں 2 ڈشز ہیں، تم دوسری کھا لو، چاند نے آسان حل بتایا تھا۔ ولی نے تیکھی نظروں سے چاند کو دیکھا، اب وہ جگنو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمال ہے، ایک تم ہو، تمہاری کوئی بات انہیں بری نہیں لگتی، ایک میں ہوں، میری کوئی بات کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ اب دیکھنا، سچ بات بھی سب کو طنز ہی لگے گی۔ ولی کہتے ہوئے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا، چاچو میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں۔ زہیب نے کئی مرتبہ ولی کو فون کیا تھا، مگر ولی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ زہیب خاص کر ولی اور چاند سے اسی لیے ملنے آیا تھا کہ معافی مانگ سکے۔ ولی نے اب زہیب کی طرف دیکھا تھا، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری لاپرواہی پر افسوس ہوا، مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ ولی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ افسوس کس بات کا؟ زہیب کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ ہی یہ پابند ہے تمہارے یا چاند کے کام کرنے کے لیے۔ وہ جوان بچہ ہے، پروفیشنل پڑھائی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی 100 کام ہوتے ہیں، اور اس کو ان معاملات سے دور رکھو، ایسا نہ ہو یہ کسی مصیبت میں پڑے اور اس کی پروفائل خراب ہو۔ زہیب کچھ دنوں میں بیرون ملک اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے والا تھا۔ ولی کی بات کا جواب اسے ابرار احمد سے ملا تھا۔ ولی ان کے طرز تخاطب پر حیران ہوا تھا، انہیں ولی پر غصہ کرنے کے لیے بس بہانہ چاہیے تھا۔ صحیح کہا آپ نے، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ کچھ توقف کے بعد ولی نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اپنے بھائی کے لیے اگر میں کچھ کروں تو غلط ہے، اپنے سگے بھتیجے سے اگر کچھ امیدیں رکھوں تو وہ بھی غلط ہے۔ آپ کی محبتوں کے تمام تر حقدار تو آپ کے رشتے دار ہیں۔ چاند اور چاند سے جڑے ہر کام میں آپ کو لگتا ہے سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ پتہ نہیں آپ کب مجھے اور چاند کو اپنی اولاد کا درجہ دیں گے۔ زیادہ دن نہیں گزرے جو آپ بھول گئے، یہ وہی چاند ہے جس نے آپ کے بہنوئی کی ہر زیادتی بھلا کر مجھے مجبور کیا کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں۔ تھوڑا اور ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ انہوں نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اپنے سالے سے رشتہ کرتے وقت انہیں چاند یاد آیا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے سسرال میں ان کی نام نہاد عزت پر حرف آئے گا، لیکن اپنی بیٹی کے لیے سوال کرتے وقت وہ بھول گئے کہ میں وہی ولی ہوں، ہردرم بدتمیز، اسی چاند کا بھائی جس سے انہیں نفرت ہے بلا وجہ۔ ولی اپنے دفاع کے لیے جگنو کو بیچ میں مت لاؤ پلیز۔ جگنو کا رنگ فک دیکھ کر چاند نے ولی کو ٹوکا تھا۔ جگنو کو کہاں علم تھا کہ اس شادی کے پیچھے امتیاز علی تھے؟ وہ تو مارے خفت کے سن ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے کہا یا غلط کہا؟ ولی نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا تھا، اسے ذرا احساس نہیں تھا کہ اس کی ان باتوں سے جگنو پر کیا گزر رہی تھی۔ بکواس بند کرو ولی، ابرار احمد دھاڑے تھے، تم نے اچھا نہیں کیا ولی، زندگی میں صرف ایک چیز مانگی تھی تم سے، ایک مان نہیں رکھ سکے تم میرا، افسوس ہے۔ چاند نے تعصب سے ولی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں تو ہوں ہی غلط، کچھ نیا بتاؤ مجھے۔ ولی کی آواز میں بھی جانے کس بات کا افسوس تھا۔ ہاں تم غلط، ابرار بولے تھے، ایک ایسے مسئلے کو جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں، تم نے اپنا سرد درد بنا کر رکھا ہے، بچپن سے، کتنا اور کہاں تک بچاؤ گے اسے؟ انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے جن کے سپرد کیا تھا انہوں نے اچھی طرح اس کی خبر رکھی تھی، یہ وہاں خوش تھا، ان کی حفاظت میں تھا وہاں، لیکن تم نے اسے اس کی دنیا سے الگ کر دیا۔ اب دیکھو وہ کہیں کا نہیں ہے، کہیں اکیلا نہیں نکل سکتا،
خود سے دنیا کا سامنا کرنے تک کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ آج سب نے ہی ہر لحاظ بھلا دیا تھا۔ جو باتیں چاند کے سامنے کرنے سے گریز کیا جاتا تھا آج بے دھڑک ہو رہی تھی۔ اذیت چاند کے چہرے سے عیاں تھی۔ یہ آپ سمجھتے ہیں وہاں یہ کتنا محفوظ تھا اور کتنا ذہنی سکون میں تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ کس طرح اسے میں نے سنبھالا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ ولی چپ نہیں رہا۔ خاک سمجھتے ہو تم؟ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، جینے دو اسے اور خود بھی اپنی زندگی جیو، اپنے معاملات سدھارو۔ ان کی باتیں سن کر ولی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ اسے ان سب باتوں سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ تم ہر بات کو قابو نہیں کر سکتے، ہر بات تمہارے اختیار میں نہیں ہو سکتی۔ خود کو عقل کل سمجھنا بند کرو۔ تمہارا یہی رویہ ہے بچپن سے۔ تم ہم سب کو بیوقوف سمجھتے رہے، تم نے ہمیشہ ہمیں پریشان کیے رکھا۔ اب بتاؤ کیا انقلاب لے آئے تم چاند کی زندگی میں؟ ہم سے اس معاشرے سے بغاوت کر کے دیکھو، اسے تعلیم تک ادھوری ہے اس کی، اور تم ہم سے الگ رہے، ہمیں اس کے لیے کیا کیا جواز گھڑنے پڑے دنیا کے سامنے۔ اس کا احساس ہوا تمہیں کبھی؟ دادو ریلیکس۔ زہیب نے اٹھ کر انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ وہ بات کرتے ہوئے شدت جذبات سے ہانپ رہے تھے۔ میں کسی کی زندگی کو کنٹرول نہیں کر رہا، نہ ہی مجھے کوئی انقلاب لانا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ چاند کو گناہ کی طرح دنیا سے نہ چھپائیں، اسے دنیا کے سامنے فخر اور خوشی سے نہ صحیح رسمی طور پر ہی قبول کریں کہ یہ ہمارا اپنا ہے، اور یہی آپ سے چاہا میں نے، جو آپ سے نہ ہوا۔ اگر آپ ایسا کرتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں نے جو کیا اس کے لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں، پھر بھی آپ کو تکلیف میری وجہ سے ہوئی، اس کے لیے مجھے افسوس ہے۔ میں آپ لوگوں کی طرح چاند کو اکیلا نہیں چھوڑ سکا۔ میں تھوڑا بے حس ہوتا تو ہم سب کی زندگی آسان ہو جاتی۔ یہ غلط فہمی نکال دو ذہن سے کہ تم بے حس نہیں ہو۔ تم نے ایک سال میں جس طرح جگنو کی طرف سے اپنے فرائض سے چشم پوشی اختیار کی ہے، جیتے جاگتے وجود کو نظر انداز کیا ہے، اس کے بعد بھی تم خود کو احساس مند سمجھتے ہو۔ دونوں باپ بیٹوں نے آج سب حساب بے باک کر دیے تھے۔ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ولی کے پاس بہت سے جوابات تھے، مگر اب وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں ماموں۔ بہت دیر سے خاموش تماشائی بنی جگنو بامشکل مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ جس فیصلے کو کرنے کے لیے جگنو اتنے دن سے کشمکش میں مبتلا تھی، وہ کشمکش آج ولی نے ختم کر دی تھی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی۔ میں آپ دونوں کی محبت اور خلوص کی مقروض ہوں جگنو۔ چاند اور ماموں دونوں سے مخاطب تھی۔ تمہیں میرے لیے کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب خود کو مزید کسی پر مسلط نہیں کر سکتی۔ جگنو نے کن آنکھوں سے ولی کو دیکھا تھا۔ ولی کا چہرہ تاثرات سے عاری تھا۔ اسے افسوس تھا اس نے جگنو کے لیے کہا۔ وہ اس کی حد تک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کیا کرتا؟ سچائی کا راستہ اس کی ذات سے ہو کر گزرتا تھا۔ ابرار احمد نے تعصب سے ولی کی طرف دیکھا تھا، جو چپ سادھے بیٹھا ہوا تھا، جیسے جگنو کے جانے سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، ہم سب کے ہوتے ہوئے تم اس گھر میں ناخوش رہی۔ ابرار احمد مایوسی سے بولے تھے۔ اسے چھوڑ آؤ زہیب۔ ابرار احمد نے زہیب کو حکم دیا۔ چاند اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس حیثیت سے روکتا؟ جی دادو، زہیب نے تابداری سے کہا تھا۔ ولی ہونس ہاتھ باندھے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جو نہ کرنے والی باتیں وہ سب کے سامنے کہہ چکا تھا۔ اس کے بعد جگنو کو روکنے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ روکنا چاہتا بھی تو ابرار احمد کی خواہشات اور خیالات سے ٹکراتی، اس کی انا اور ضد اسے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ چاند اور بابا ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک گھمبر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے ٹھیک 8:45 بجے دھوپ کی تمازت تیز کرنوں کی صورت شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ وانیا دیے گئے ایڈریس پر موجود تھی۔ وہ ایک اہم سرکاری ادارے سے منسلک تھی۔ آج ہی اس کا تبادلہ مرکزی شاخ میں ہوا تھا۔ وہ مختلف بھول بھلیوں جیسی راہداریوں سے ہوتے ہوئے مطلوبہ سیکشن تک پہنچی تھی۔ میٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلے نظر آنے والے چہرے کی جانب خیز مکمی مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اب بیٹھنے کے لیے نشست منتخب کرتی آگے بڑھی تھی کہ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور لڑکھڑا گئی۔ کوئی شخص مڑا تھا۔ مڑنے والے اس شخص نے وانیا کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیا
اور وہ اسے دیکھتے ہی جیسے پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سحرزدہ سی خاموشی طاری تھی کہ اسے تھامنے والا شخص ولی ابرار احمد ہوش میں آیا اور سیدھا ہو کر باقی سب کی طرف گھوم گیا۔ منتشر دھڑکنیں سنبھالتی وانیا سیدھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو کیفے ٹیریا میں اسے دیکھا تھا۔ وانیا عرف جگنو اور ولی احمد 8 برس بعد روبرو تھے۔ اس نے سر جھٹکا اور مرکزی نشست کی جانب آیا۔ وہ گزشتہ رات ملنے والا آرڈر اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ ہائے ایوری باڈی، ولی نے اپنے مخصوص دھیمے دلکش انداز میں سب کو مخاطب کیا۔ وانیا نسبتاً سنبھل چکی تھی۔ نیم اندھیرے کیبن میں پروجیکٹر کی تیز روشنی نمایاں تھی۔ ولی نے پروجیکشن اسکرین کی طرف رخ کیا اور بہت تفصیل سے سب کو ان کے کام کی بریفنگ دی تھی۔ تمام معلومات سب کے گوش گزار کے ولی نے میٹنگ برخاست کی۔ ولی کے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ تھی۔ سب اٹھ کر جانے لگے تھے کہ ولی نے باہر نکلتی وانیا کو پکارا، مس وانیا۔ وانیا لمحہ بھر کو وہاں ٹھہری۔ زمانوں سے ساخت دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ دونوں کا آخری بار سامنا امتیاز علی کے انتقال پر ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ ولی نے نرمی سے پوچھا تھا۔ پرفیکٹ، لہجہ مضبوط تھا۔ کافی بدل گئی ہو؟ ولی نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے کہا تھا۔ جی سر، ایک لفظ کم نہ زیادہ۔ نپے تلے لب و لہجے میں بات کرتی وانیا مزید کوئی بات کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وانیا کا یہ انداز دیکھ کر ولی کے دل میں جیسے کوئی انی سی پیوست ہوئی تھی۔ ولی اس کے رویے پر غور کرتا سرد آہ بھر کر وہیں میز کے ایک کونے پر ٹک گیا۔ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری سادہ سپاٹ چہرہ، وانیا کے ہر انداز میں گہری اداسی نہاں تھی۔ کیا وانیا کی اس حالت کا ذمہ دار وہ تھا؟ ولی بے ارادہ ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنے کیبن میں آ کر وہ بے دھیانی سے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ولی اس ادارے میں جاب کرتا ہے۔ جگنو نے یہ محکمہ غیر ارادی طور پر جوائن کیا تھا اور اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی راہیں یوں دوبارہ مل جائیں گی۔ وہ 4.5 سال سے اس ادارے میں تھی، مگر یہ اتفاق ہی تھا وہ ادارے کی مین شاخ میں ایک ساتھ ٹرانسفر ہوئے تھے۔ اس کے سامنے خود کو تو سنبھال لیا تھا، مگر اس شخص کو دیکھ کر دھڑکنیں کہاں قابو میں رہتی تھی۔ وانیا کو وہ وقت یاد آیا جب اس کٹھور شخص کے بغیر ایک پل گزارنا بھی اس کے لیے محال ہوا کرتا تھا۔ 8 سال کی طویل جدائی بھی ان کی شادی ختم نہیں کی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ منتظر رہتی تھی کہ کب اسے ولی کی طرف سے کوئی خبر ملے۔ اتنے سال اپنے تمام تر اعتماد اور اس کو بھلا دینے کی ہر تاویل خود کو دیتے ہوئے وہ اس پل کے خوف میں مبتلا رہی تھی کہ کہیں وہ شخص ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ اسے آج بھی وہ دن یاد آ رہا تھا جس دن وہ پرسمردہ سی گھر واپس آئی تھی اور آتے ہی امتیاز علی سے دیوانہ وار لڑی تھی۔ میں آپ کے لیے اتنی ہی فالتو تھی کہ آپ نے مجھے گھر سے نکالنے کے لیے خود ماموں کے سامنے سوال کیا، انہیں اور ان کے بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ مجھے قبول کر لیں۔ آپ کو مجھے بس کسی بھی طرح اپنے گھر سے نکالنا تھا تاکہ آپ اور آپ کی بیوی بچے سکون سے رہ سکیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ جو ضبط اس نے ولی احمد کے گھر پر قائم رکھا تھا وہ اپنے گھر میں آ کر ٹوٹ گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی اور امتیاز علی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ جگنو کی مخدوش حالت دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اپنی ماضی میں ہوئی غفلتوں کا ازالہ کرنا چاہتے تھے۔ ولی ان کی بیوی کا سگا بھتیجا تھا۔ ابرار سے اس کے تعلقات ہمیشہ مثبت رہے تھے۔ انہیں ذرا سا بھی عار محسوس نہیں ہوا تھا خود اپنی بیٹی کا ہاتھ ولی کے ہاتھ میں دینے کے لیے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے سب اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ محبت یک طرفہ ہے۔ امتیاز علی کو شکستہ دیکھ کر رخشندہ بیگم میدان میں اتری تھی۔ تم ناشکری لڑکی، تمہارے ابو نے جان چھڑانے کے لیے نہیں، صرف تمہاری خوشی کے لیے یہ سب کیا۔ تم ولی کو چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا تاکہ تم خوش رہو۔ جھوٹ کہہ رہی ہیں آپ، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا آپ نے ابو سے کہا تھا جگنو کی شادی کریں۔ میں اسے اب مزید برداشت نہیں کر سکتی، جگنو نے بدتمیزی سے چلا کر کہا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن تمہارے ابو نے تمہاری ولی سے شادی کا فیصلہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کیا تھا کہ تم ولی کو پسند کرتی ہو۔ تمہاری ڈائری پڑھی تھی انہوں نے۔ رخشندہ بیگم نے اصل بات بتائی تو
जुगनू के गुम हवास वापस लौटे थे। इसे अब भी यकीन कहाँ आया था, अबू आपने मेरे लिए ये सब किया, मेरी खुशी के लिए, और मैं ये समझती रही कि आपने मुझसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा किया। मैं आपसे दिल ही दिल में नफरत करती रही। इसकी आवाज़ में पछतावा ही पछतावा था। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत, मुझे माफ़ कर दे अबू। माफ़ी मांगते हुए वो इनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी थी। मुझे माफ़ कर दो, शायद मैंने जल्दबाजी से काम लिया था, मुझे इस वक्त कोई और हल नज़र नहीं आया था। दुखी ना हो, हम नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करेंगे। इम्तियाज़ अली खुद भी आबदीदा होते हुए इसको दिलासे दे रहे थे। वो बहुत बिखर गई थी, बेहद टूटी हुई थी। वो शख्स जिसे हासिल करना ही एक ख्वाब था, वो मिल भी गया था, और इस अजीज शख्स का मिलकर यूं बिछड़ जाना किसी क़यामत से कम ना था। बहुत मुद्दत लगी खुद को संभालने में। इसे किसी चीज़ ने जोड़ा तो वो इम्तियाज़ अली की बेलौस बेगर्ज मोहब्बत थी। ज़िंदगी में पहली बार इसे एहसास हुआ कि वो इससे मोहब्बत करते थे। इनके लिए वो खुद को बदलेगी, इसने अज़म किया था। इसने बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें वो लापरवाही से टाल दिया करती थी, इनके बारे में सोचना शुरू किया कि एक बार अमल तो करके देखना चाहिए। सबसे पहले इसने अपने अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा किया। ये बहुत कठिन था, पर इसे करना ही था। अब मज़ीद वो अपने आप को और घर वालों को किसी उलझन में नहीं डालेगी। इसने तय किया। सबसे पहले इसने अपना तालीमी सिलसिला दोबारा जोड़ा और मुकम्मल संजीदगी से अर्तकाज़ किया कि इसे बहुत मुश्किल हुई, पर वो कामयाब हुई। घर वालों से मिसाली ताल्लुकात ना सही, पहले वाली लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। वो अपना हर काम मुकम्मल ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से करने लगी, तो कितनी ही उलझनें खुद ब खुद ख़त्म हो गई। छोटे बहन भाई जो इससे सहमे रहते थे, अब इसके धीमे सुझाव से रफ्ता रफ्ता इस पर भरोसा करने लगे थे। इसकी ज़िंदगी ने एक और मोड़ लिया जब इम्तियाज़ अली को अचानक हार्ट अटैक आया, जो जानलेवा साबित हुआ। वो इसके छोटे बहन भाई तन्हा रह गए। जुगनू और अरसलान ही समझदार थे। जुगनू के लिए ये वक्त बहुत कड़ा था, वो तो हमेशा से अकेली थी। अब इसके बहन भाई भी इसी दर्द से गुजर रहे थे जिससे वो गुजर चुकी थी। इसने अपने बहन भाइयों को अपनी शफकत तले समेट लिया। रक्षंदा बेगम बदली हुई जुगनू को देख रही थी। वो देख रही थी कि जुगनू किस तरह अपनी तकलीफ भूलकर अपने बहन भाइयों का ख्याल रख रही है। जज्बाती मसाइल अपनी जगह, माली मसाइल ने सर उठाया तो जुगनू ने रक्षंदा बेगम को कहा कि हमारा घर हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्यों ना हम आधा घर किराए पर उठा दें। इससे हर माह घर बैठे माकूल आमदनी का बंदोबस्त हो जाएगा। रक्षंदा बेगम को क्या एतराज़ हो सकता था। उन्होंने फ़ौरन अमल किया। सच है कि अगर जुगनू इनके साथ मजबूती से ना खड़ी हुई तो इनके लिए ये गम बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल होता। घर किराए पर देने के बावजूद अखराजात की खींचातानी सी चल रही थी। जुगनू और अरसलान ने मिलकर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए और फिर घर बैठे एक सेटअप बनाया जिससे काफ़ी बेहतर आमदनी शुरू हुई। यहीं से जुगनू को कंप्यूटर में दिलचस्पी पैदा हुई और डेटा एनालिस्ट वाली ये जॉब भी इसी दिलचस्पी की वजह थी। वक्त पहले जैसा अच्छा तो नहीं, बुरा भी नहीं रहा था। जुगनू ने हौसला नहीं हारा, ना ही किसी और को हारने दिया। हर माह रक्षंदा बेगम के साथ राशन, बिलों, बच्चों की फीसों और दूसरे अखराजात का हिसाब करती और इनके बहुत करीब आ चुकी थी। रक्षंदा बेगम हैरान होती कि ये वही जुगनू है जो हम वक्त मरने मारने पर तैयार रहती थी, और आज वो अपने घर वालों के लिए अपनी ज़रूरियात को पद से पुश्त डाल दिया करती थी। वो इतनी फ़र्ज शनासी से अपने फ़राइज़ अदा कर रही थी, गैर महसूस तरीके से वो घर में अपने वालिद की जगह ले चुकी थी। जिस तरह इसने खुद को और छोटे बहन भाइयों को संभाला था वो काबिल सताइश था। रक्षंदा बेगम भी अब अपने गुज़िश्ता रवैये पर नादम थी। ये उन्होंने जुगनू से बाकायदा अपनी बदसलूकी की माफ़ी मांगी। जुगनू अब इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इसको ये बातें बहुत मामूली लगती। इसने खुंदा पेशानी से रक्षंदा बेगम को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि माँ बेटी के एक नए ताल्लुक़ की इब्तिदा हुई। रक्षंदा बेगम जुगनू के लिए सगी बेटियों की सी फिक्र रखती तो जुगनू भी सगी औलाद से बढ़कर इनका मान रखे हुए थी। दुनिया में कितने लोगों को सहारा देने वाला हाथ मिला करता है। चांद खुशकिस्मत था जो इसे सहारे के लिए वली मिला था। हर शख्स को हीरा बनाने के लिए जौहरी नहीं मिला करते।
بلکہ کبھی کبھی وقت ہی نادانیوں، غلطیوں، کوتاہیوں سے گزار کر پتھر کو بھی تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے۔ جگنو اس بات پر اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اپنی زندگی میں وہ سہارا لینے والی نہیں، سہارا دینے والی بنی۔ بہت کچھ کھونے کے بعد زندگی میں ہر چیز اپنے مدار پر واپس آ چکی تھی، ماں سوائے جگنو، ولی اور اس کے دل کے۔ صرف یہ لفظ ہی نہیں، جگنو کے ہر انداز میں بیگانگی اور اجنبیت تھی، جیسے وہ ولی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ جگنو سے ہر دم محبت کا تفکر سمیٹنے والے ولی کو اس کی بے رخی بہت کھل رہی تھی۔ ولی رات گئے بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے موبائل سائیڈ پر رکھ کر ایزی چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں مونتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر وانیا کا خوبصورت سبھی چہرہ ابھرا۔ پچھلے 8 برسوں میں وہ اس لڑکی کو ایک پل کے لیے نہیں بھول پایا تھا۔ اس نے جگنو کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنی مشکل زندگی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جگنو کے نازک جذبات اس کی مشکل پسندی سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ تھا ہی اتنا پریکٹیکل۔ اس نے اپنی زندگی کے وہ سنہری دور بچپن اور جوانی بھی بہت سمجھداری سے گزارے تھے۔ اسے ایسا لگتا کہ وہ کبھی بچہ تھا ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے میچیور تھا، اور اب اپنی 32-35 سالہ زندگی میں اسے لگتا کہ وہ کوئی 40 برس کا انسان ہے۔ ولی کو اس کا بچپن یاد آیا تھا، آنکھوں میں بے قراری، انداز میں بے چینی لیے وہ ہمیشہ اس کے آس پاس ہوتی۔ وہ سب یاد آتے ہی وہ بے چین ہو گیا، اس کا دل کہیں ڈوب گیا۔ تو ولی احمد، تم اتنے کنگال تھے کہ تمہارے پاس اسے دینے کے لیے ایک مسکراہٹ تک نہیں تھی۔ وہ تمہیں آئیڈیل سمجھتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ولی یا کوئی بھی انسان ہر زاویے سے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی وہ پہلی ہے جسے مکمل بوجھنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور ولی کو اپنی ناکامی کا اعتراف تھا۔ اپنی اب تک کی زندگی میں ولی سے وہ بہت بڑی خطائیں سرزد ہوئی تھیں۔ وہ بے حد قریبی لوگوں کے ساتھ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت زیادتی کی تھی۔ ایک اس کی ماں، جن کے پیار کو وہ ہمیشہ پرکھتا رہا، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماؤں کو کبھی پرکھنا نہیں چاہیے، نہ جانے انہوں نے کتنی تکلیف سہی ہوگی۔ ولی کا کام صرف ان سے پیار کرنا تھا، ان کی محبت کو پرکھنا نہیں۔ زندگی کئی بار ماں کو بھی بہت مجبور کر دیتی ہے۔ وہ ماں کے بارے میں جب سوچتا بہت بے بسی محسوس کرتا، مگر وہ دوسری انسان جگنو تھی، جو اگر کسی چیز کی مستحق تھی تو وہ ولی کا پیار اور ساتھ تھا، اور اس تلافی کے لیے اس کے پاس اب بھی وقت تھا۔ ولی نے چاند کو منزل پر پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا تھا وہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ چاند کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ چاند پریکٹیکل سائیکالوجی میں PhD کرنے کے بعد پریکٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ہم جیسے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے NGO بھی چلا رہا تھا۔ اس کی لڑائی فرد واحد کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ معاشرہ تھا۔ اسے معاشرے کو یہ باور کروانے کے لیے کہ مرد عورت کی طرح محنت بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، ابھی بہت جدوجہد کرنی تھی، جس کے لیے وہ مسلسل کوشاں تھا۔ وہ اپنے مقام اور منزل کا تعین کر چکا تھا۔ اب وہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسرے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے قابل ہو چکا تھا۔ اس لیے ولی کو اب لگتا ہے کہ وہ زندگی کو بے فکر ہو کر شروع کر سکتا ہے۔ مجھے آفس میں جگنو ملی تھی۔ چاند خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا جب ولی نے اسے بتایا۔ نوالا بنانا چاند کا ہاتھ وہیں ساخت ہوا تھا۔ ولی کے منہ سے جگنو کا ذکر سن کے چہرے پر تعجب پھیلا تھا۔ وہ کافی بدل گئی ہے۔ چاند کو خاموش پا کر ولی نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ کیا تمہیں اب پتہ چلا؟ ان سب باتوں کو تو عرصہ ہوا، میری بات ہوتی رہتی ہے جگنو سے، بتاتے ہوئے چاند کے انداز میں بے نیازی تھی۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کبھی؟ بظاہر ولی کا لہجہ سرسری تھا۔ تمہیں مجھ سے زیادہ باخبر ہونا چاہیے۔ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ بھول تو نہیں گئے ہو؟ ولی سے بات کرتے ہوئے چاند کے لہجے میں خود بخود طنز در آتا۔ بابا کیسے ہیں؟ ولی نے اس کے طنز نظر انداز کرتے ہوئے بابا کے بارے میں استفسار کیا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں سب کی بہت یاد آ رہی ہے، تم انہیں تو فون کر ہی سکتے ہو۔ بابا سے بات کرتے ہوئے بھی تمہاری انا اڑے آتی ہے۔ چاند میز سے برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہا تھا۔ ولی کو نرم پڑتا دیکھ کر وہ آج سب کہہ دینا چاہتا تھا۔ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ زوبیہ بھابھی زہیب کے پاس گئی ہیں، کچھ دن میں واپس آئیں گی۔
زیان زبیر بھائی خیال تو رکھتے ہیں لیکن دونوں مصروف رہتے ہیں۔ حفصہ بلاتی ہے اپنے پاس مگر وہ بیٹیوں کے ہاں قیام کو مناسب نہیں سمجھتے۔ انہیں مناسب دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ میں انہیں یہاں لے آتا۔ اگر یہاں چاند پوری تفصیل بتاتے ہوئے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر جگنو یہاں ہوتی تو باخوشی وہ یہاں رہتے ہمارے پاس۔ چاند میں بابا کے پاس جا رہا ہوں ابھی، کیا تم چلو گے؟ ولی بابا کی طبیعت اور اکیلے پن کا سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ بہت عرصے سے ان سے نہیں ملا۔ کھانا تو کھا لو، چاند نے اس کی بے قراری کو دیکھ کر ٹوکا تھا۔ بس کھا لیا۔ ولی کھڑا ہوا تھا۔ میں گاڑی نکال رہا ہوں، تم آؤ باہر، ولی کہتا ہوا باہر نکلا تھا۔ چاند بھی ہاتھ خشک کر کے اس کے پیچھے لپکا تھا اور بابا یوں بے وقت ولی کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کتنی مدت سے ولی سے تقریباً قطع تعلق کیے ہوئے تھے۔ خاص موقعوں پر ملنا ہوتا وہ بھی سرسری۔ ولی نے جگنو کے جانے کے بعد ان کی ناراضی محسوس کر لی تھی پر کبھی کچھ کہا نہیں۔ گزشتہ سالوں میں ان کا ملنا بہت محدود ہو گیا تھا۔ ان کی طبیعت بگڑی تو ہاسپٹل دیکھنے گیا تھا۔ انہوں نے وہاں بھی صحیح طرح سے بات نہیں کی تھی۔ راستہ تو نہیں بھول گئے ہو؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے ولی سے کہا تھا۔ آواز میں اب بھی ناراضی کا اظہار تھا۔ مجھے معاف کر دیں بابا۔ ولی نے قدموں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اپنے مضبوط ترین شخصیت کے مالک، بلند حوصلہ، بلند خیال بیٹے کا جھکا ہوا سر ابرار احمد کو اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے اسے فوراً سینے سے لگا لیا تھا۔ ولی کو لگا برسوں کی کڑی مسافت کے بعد کسی نے اسے چھاؤں میں لا کھڑا کیا ہو۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، صرف سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرتا تھا جو کرنے کی ضرورت ہوتی، بس اس کی مخالفت سمت میں چلنے کی عادت نے اسے سب سے دور کر دیا تھا اور ولی سے مل کر ابرار احمد جیسے پھر سے توانا ہو گئے تھے۔ شکستہ وجود میں گویا جان پڑ گئی تھی۔ چاند پالک گرینڈ کر لی ہے، دیکھو گوشت گل گیا ہے تو پالک ڈال کر خوب بھنائی کرو، بھنائی سے ہی پالک اور گوشت یکجا ہوں گے۔ بابا کی فرمائش پر چاند نے پالک گوشت بنایا تھا اور اب چاند بابا کی ہدایتوں پر عمل کر رہا تھا۔ لاؤ سبزیاں میں کاٹ کر اسٹیمر سیٹ کروں۔ بابا رات کو کھانے کے ساتھ ابلی ہوئی سبزیاں بھی لیا کرتے تھے۔ بابا میں کاٹ لیتا ہوں، آپ رہنے دیں۔ چاند نے کھانے میں چمچہ چلاتے ہوئے بابا کو جواب دیا تھا۔ میں فارغ ہی ہوں، مجھے جگنو نے ایک ریسیپی بھیجی تھی مکس بوائل ویج کی، میں وہ دیکھتا ہوں، بہت لذیذ لگ رہی تھی شکل سے۔ بابا نے چاند کو بتایا تھا، مجھے دیکھنے ہاسپٹل آئی تھی، جب سے فون پر رابطہ رکھتی ہے۔ میں نے کئی بار بلایا، زبیر کے گھر بلانا چاہا، کبھی نہیں آئی۔ ارسلان کے ہاتھ کھانے بنا کر بھیجتی ہے باقاعدگی سے ہر ہفتے۔ بابا کے لہجے میں جگنو کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ چاند بابا کا جواب دینے گھوما تو خاموش ہو گیا۔ سامنے ولی کھڑا تھا۔ ولی آگے آیا تو بابا چپ ہو گئے۔ بابا اب چپ چاپ سبزیاں کاٹنے میں مگن ہو گئے تھے، جیسے ولی کے سامنے جگنو کا ذکر کرنا ممنوع ہو۔ ولی کو عجیب لگا مگر یہ ساری صورتحال اس کی اپنی پیدا کردہ تھی۔ اس کی وجہ سے ان دونوں کا بھی جگنو سے ملنا جلنا نہیں رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ ہی گلا کھنگارا، لائیں بابا میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ولی نے اسٹینڈ سے دوسری چھری لی اور بابا کے سامنے بیٹھ کر کاٹنے کے لیے ایک گاجر اٹھا لی۔ بابا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ولی نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا اور چاند نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تھا مگر بظاہر دونوں کے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھی۔ ہر بات دو ٹوک صاف کرنے والا ان کا انا پرست بیٹا دل کی باتوں سے کتنا انجان تھا۔ وہ اس کے دل کی بات سمجھ گئے تھے مگر اب ان دونوں نے طے کیا تھا کہ وہ جگنو کو لانے میں اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ جگنو صرف اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گئی تھی تو لانے کی ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ ولی نے کئی بار اشاروں کناروں میں بابا کے سامنے جگنو کا ذکر کیا تھا مگر انہوں نے جیسے سنی انسنی کر دی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا اس موضوع پر اب اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جگنو سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ساحل سمندر پر ولی کی ٹیم کا ایک ان آفیشل لنچ تھا۔ کھانے کے بعد ٹیم کے لوگ الوداعی کلمات ادا کر رہے تھے جب سمیہ اور احد نے جگنو سے پوچھا تھا میڈم آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں گی؟ سمیہ اور احد نے ہی اسے پک اپ بھی کیا تھا۔
میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جگنو کوئی جواب دیتی ولی نے جواب دیا تھا۔ ان دونوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گو کہ آفس میں روز آمنا سامنا ہونے کی وجہ سے ان کے مابین جھجک کچھ کم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے زبان جیسے کنگ سی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ کان میں اڑسی ہوئی کچھ آوارہ لٹیں ہوا کے سبب بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ پارکنگ تک آنے کے لیے وہ ساحلی پٹی سے گزر رہے تھے۔ جگنو کی نگاہیں کہیں دور افق پر ڈوبتے سورج کی اور تھی۔ ساحل کا ڈوبتا سورج اور اس شخص کا ساتھ کتنی پرانی خواہش تھی۔ جگنو کے دل میں لا یعنی سی ہلچل ہوئی تھی۔ جگنو ساتھ ساتھ چلتا، وہ اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ یکدم چلتے چلتے سامنے آ کر پکارا تھا، میں چلی جاتی، آپ نے خواہ زحمت کی۔ اسے سامنے دیکھ کر خود بخود منہ سے نکلا تھا، جگنو تم سے کچھ باتیں کرنی تھی، مجھے لگا یہ موقع اچھا ہے۔ جگنو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت درد دیے ہیں نا ہمیشہ؟ ولی نے تہمت میں وقت ضائع کیے بغیر کہا تھا، اور ولی کے منہ سے یہ غیر متوقع بات سن کر جگنو کی آنکھوں میں نمی سی ٹھہر گئی۔ جب درد دینے والا یہ سوال پوچھے تو شاید درد بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ وہ اعلیٰ ظرف لڑکی نم آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، اتنا بھی نہیں کہ میں سب بھول چکی ہوں۔ اور ولی اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ منقود تھی۔ وہ کیسے مسکراتا؟ ولی نے گہری سانس خارج کی۔ اب وہ مزید کچھ اور سوچنا نہیں چاہتا تھا، اب وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا کسی قیمت پر۔ تم کہو نہ کہو، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ہمیشہ پریشان کیا ہے، میری زندگی میں واپس آ کر سب حساب کتاب برابر کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اف نہیں کروں گا، کیا مجھے تم موقع دو گی؟ یہ سب وہ کہہ رہا تھا۔ جگنو بے یقینی سے ولی کو دیکھ رہی تھی، گویا پلکیں جھپکانا بھول گئی ہو۔ ولی کا سوال بہت ہی اچانک اور غیر متوقع تھا۔ یہ اعتراف محبت تھا یا احساس جرم، وہ سمجھ نہیں سکی۔ ایک پل کے لیے جگنو کو لگا پوری کائنات اور اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اسے اس جنگ کی فتح کا مرصدہ سنایا گیا تھا جس کا میدان وہ برسوں پہلے چھوڑ چکی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، شاید احساس جرم۔ جگنو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جگنو نے رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہت آگے آ چکی ہوں، جگنو نے کہہ کر نظر جھکا لی تھی۔ تم انکار کر رہی ہو؟ ولی نے اس کو اپنی نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ہاں، وہ جگنو کو الجھن نے آن گھیرا تھا۔ ہاں یا نہ؟ ولی سے دامن بچانا اتنا آسان کہاں تھا؟ جگنو نے چاہا انکار کر دے، دل نے عین وقت پر دھوکہ دیا، زبان پر قفل پڑ گئے تھے۔ ولی نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ چلتے چلتے دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو فیصلہ کرو گی میں باخوشی قبول کروں گا۔ ولی کے دھیمے لہجے میں حوالت تھی۔ جگنو باہر آتے جاتے نظارے دیکھتی رہی۔ شان کے لیے لڑکی دیکھی ہے؟ ماہم نے جگنو تم کس دن فارغ ہوگی تو دیکھنے چلنا ہے؟ ماہم کہہ رہی تھی کہ جگنو سے پوچھ کر دن اور وقت طے کریں۔ توے پر روٹی ڈالتی رخشندہ جگنو سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کچن میں ہی لگے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتی جگنو نے اتنی اہم بات سن کر بھی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، انداز سے بھی وہ سست لگ رہی تھی۔ رخشندہ کو تشویش ہوئی۔ ٹھیک ہوں، جگنو نے بشاشت سے جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ جگنو میں کہہ رہی تھی کہ وہ رکی، ان کے انداز میں جھجک تھی۔ تم بھی کوئی فیصلہ کرو اب، تاکہ تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو سکوں۔ میں ابرار بھائی سے بات کرنے کا سوچا ہے، میں نے دو ٹوک بات کروں گی ان سے اور ولی سے، اتنے سالوں سے لٹکا کر رکھا ہے۔ وہ پھر توقف دے کر بولی تھی، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ رخشندہ نے آخری روٹی ہاٹ پاٹ میں ڈالی اور اب خود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جگنو انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ولی ملا تھا مجھے، جگنو نے حوصلہ جمع کر کے انہیں بتایا تو وہ حیران ہی ہو گئی۔ ولی نے مجھ سے جواب مانگا ہے، آپ ماموں سے کہہ دیں کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، جگنو نے نہایت آرام سے انہیں بتایا تھا۔ ہیں کیا کہہ رہی ہو؟ کہاں ملا وہ تمہیں؟ جگنو نے انہیں آفس میں ولی کے ہونے کا نہیں بتایا تھا، جہاں تبادلہ ہوا اسی آفس میں وہاں ہوتا ہے، وہ سینئر ہے میرا، جگنو نے اٹکتے ہوئے بتایا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے تم سے
ساتھ چلنے کو کہا۔ رخشندہ کے چہرے پر خوشی چھائی تھی، لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ جگنو نے انہیں گھور کر دیکھا۔ جی اسی نے کہا، آپ ماموں سے کہہ دیں بہت دیر ہو چکی، وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ جگنو نے ماں کے جوش کو ہوش میں بدلنے کے لیے اپنی بات دہرائی، تو تم کیا کرو گی؟ طلاق لو گی؟ رخشندہ بیگم کو جگنو کی بات بری لگی تھی۔ طلاق کے نام پر جگنو کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ نہیں، لیکن مجھے ولی کی ہمدردی نہیں چاہیے، میں بہت آگے آ گئی ہوں۔ جگنو نے چہرہ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا تھا کہ دل کی اذیت چہرے سے عیاں تھی۔ میں تمہیں ہرگز کوئی بے وقوفی کرنے کا فیصلہ نہیں کرنے دوں گی۔ جگنو مانا بہت دیر ہو گئی ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ معاملات ٹھیک نہ ہو سکیں۔ پھر ولی نے خود کہا ہے تمہیں، تو اب تمہارا اعتراض بلا جواز ہے۔ رخشندہ بیگم تو گویا پہلے سے ٹھان چکی تھی کہ جگنو کو رخصت کر کے ہی دم لیں گی۔ ان کے لہجے سے صاف عیاں تھا کہ کسی بھی طرح جگنو کو منانا چاہتی تھی۔ وہ صاف صاف کہیں تنگ آ گئی ہیں آپ مجھ سے۔ جگنو نے انہیں چھیڑا تھا، یہی سمجھ لو اب میں تمہاری ایک نہیں سننے والی۔ بہت منمانی کر لی، میں ارسلان سے بھی مشورہ کرتی ہوں اس بارے میں۔ امی پلیز آپ ابھی نہ کریں، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، جگنو نے عاجزی سے کہا تھا۔ اور کتنا وقت؟ ان کا جملہ ادھورا ہی تھا جب ان کا سیل فون بجا۔ ابرار احمد کا فون تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون اٹھایا۔ جگنو سانس بھر کر رہ گئی۔ رخشندہ، ہاں ہوں جی بھائی صاحب، میں جواب دے رہی تھی۔ ان کی خوشی دیدنی تھی، وہ کب سے چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جائے اور اس کی زندگی پر چھایا جمود ختم ہو جائے۔ ابرار بھائی، امتیاز علی اپنی زندگی میں یہ شادی کر کے گئے تھے۔ مجھے خود اس نسبت سے یہ رشتہ بہت عزیز ہے، مگر میں جگنو کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گی۔ اسے منانا مشکل ہوگا، رخشندہ بیگم نے کہہ کر بات سمیٹی تھی۔ رخشندہ نے کہتے ہوئے جگنو پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ زندگی نے اچانک یہ کیسا موڑ لیا تھا؟ تمام راستے بضد تھے کہ وہ منزل کی سمت سفر کرے۔ جگنو، ابرار بھائی نہایت عاجزی خلوص سے تمہیں واپس لانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ولی نے خود ان سے بات کی ہے کہ تمہیں واپس لانے کی۔ جگنو چپ چاپ سن رہی تھی۔ میں نے انہیں تو ٹال دیا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم کوئی مثبت فیصلہ کرو۔ میں تمہیں اپنے گھر میں بستا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے ابو کی بھی یہی خواہش تھی بیٹا، وہ ہوتے تو یہی فیصلہ کرتے۔ رخشندہ بیگم نے جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ رخشندہ نے اسے بات کا حوالہ دے کر اس کی مشکل آسان کی تھی۔ انہیں پتہ تھا انا کے ہاتھوں اس کے لیے فیصلہ لینا مشکل تھا۔ باپ کا ذکر سنتے ہی دل جیسے مٹھی میں آیا تھا۔ پھر رخصتی ایک عمر لگی تھی اسے اپنے گھر میں رہتے بسنے میں، اور اب اسے پھر سے ٹھکانہ بدلنا ہوگا۔ وہ رخشندہ کے گلے لگ کر بری طرح رو دی تھی۔ ہفتے بعد ابرار احمد کا فون آیا تو انہوں نے اسے رخصت کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ دانیہ کی آنکھیں تہر سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے احساس اجنبی لگ رہا تھا۔ پہلے وہ جس گھر سے جان چھڑایا کرتی تھی، آج اس گھر کو چھوڑتے ہوئے وہ ماں کے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب میں ولی کا باقاعدہ وانیہ کو لینے آیا تھا۔ ولی نے وانیہ کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، پتہ نہیں وہ خوش تھا یا نہیں۔ آج اتنے برسوں بعد اس گھر میں رونق دیکھ کر ابرار احمد نے اطمینان کا سانس لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر اپنی بھانجی کو دوبارہ تازہ مستحکم انداز میں دیکھ کر وہ آج دل سے خوش تھے۔ ولی اور وانیہ دونوں ہی اپنے اپنے سفر میں بہت دور سے لوٹ کر ایک دوسرے کے پاس آئے تھے۔ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ محبت کو اظہار کے لیے ایک راستہ چاہیے تھا، جسے دونوں کے اندر کی جھجک نے روکا ہوا تھا۔ دونوں نے بیتے سالوں میں خود کو جس طرح ایک خول میں مقید کر رکھا تھا، ان کے لیے اس خول سے ایک دم باہر نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔ شادی کے کئی دن گزرنے کے بعد بھی بابا اور چاند کو لگتا کہ اب بھی ان کے تعلقات معمول پر نہیں تھے۔ حالانکہ ولی بہت کوشش بھی کر رہا تھا کہ کسی طرح جگنو اور ولی کے بیچ کھڑی دیوار کو ختم کر سکے، پر ولی کی کوشش کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ سب کو ان دونوں کے بیچ کا فاصلہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ولی بہت دیر سے کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ولی بیتے سالوں کی بہت سی باتیں جگنو کو بتانا چاہتا تھا۔ اس نے جگنو کو دھیرے سے پکارا۔ جواب نہ پا کر ولی کا ہاتھ بے ساختہ پہلو میں سوئی جگنو کے ہاتھ پر چلا گیا۔
وہ اس کا ہاتھ پیار سے تھپ تھپانے لگا۔ اس نے جگنو کو خود سے قریب کرنا چاہا مگر ولی کی پیش قدمی سے پہلے جگنو نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس سے بیشتر کہ وہ کچھ کہتا، جگنو جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ولی حیرانی سے یہ سب دیکھتا رہ گیا۔ وہ گھبرا کر اسے سیٹنگ میں آ بیٹھی تھی اور اب ولی کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جگنو کو اب بھی لگ رہا تھا کہ ولی محض احساس جرم مٹانے کو یہ سب کر رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بابا اور چاند ناشتہ کر رہے تھے۔ جگنو کو شدید شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ دراصل مجھے کچھ کام تھا رات میں، ولی ڈسٹرب نہ ہو اس لیے میں یہاں آ گئی۔ جگنو نے پہلے سے میز پر دھرے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ہی صفائی دی۔ چاند نے سر ہلایا۔ بابا اخبار میں گم رہے، جیسے سنا ہی نہیں۔ کچھ دیر میں ولی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا اور ولی حیران رہ گیا جب بابا اور چاند اس کی موجودگی کو نظر انداز کر کے آپس میں بات کرتے رہے۔ چاند ولی نے انتظار کے بعد چاند کو پکارا تو اس نے عجیب سی نظروں سے ولی کو دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیا کر دیا ہے میں نے اب، ولی نے خود کلامی کی تھی۔ پہلے ہی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھا۔ چاند نے اسے دیکھا، پھر اس کی نظریں جگنو کی سمت اٹھی تھی۔ ولی نے چاند کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو وہ بات کی گہرائی سمجھ چکا تھا۔ پتہ نہیں بابا اور چاند کیا سمجھ رہے تھے۔ بابا اور چاند کے سامنے مجرم بنا وہ خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ جگنو نے آفس سے کچھ دن کی چھٹیاں لے رکھی تھی۔ وہ آگے چل کر جاب جاری رکھے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ اس نے آنے والے کل پر اٹھا رکھا تھا۔ فی الحال وہ اپنے گھر اور زندگی پر پوری توجہ مرکوز رکھنا چاہتی تھی کہ یہی اس کے لیے سب سے اہم تھا۔ ولی آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ صبح ولی خفت مٹانے کو جگنو نے بطور خاص بابا کے سامنے ولی کو پکارا تھا۔ وہ بس آفس کے لیے نکلنے کی تیاری میں تھا۔ بابا اور چاند سے پوچھ لو یا تمہیں جو سمجھ میں آئے بنا لو، ولی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، میرے پاس ایک USB ہے، آپ آہت کو دے دیجیے گا۔ جگنو نے بلا ارادہ ہی بات کی تھی۔ ہاں لے آؤ، میں دے دوں گا۔ بظاہر لا تعلق سے بنے بابا کے کان ان دونوں کی گفتگو کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ چلو میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ مشترکہ سب کو سلام کہتے ہوئے وہ باہر کی جانب نکلا تھا۔ جگنو نے بابا کے سامنے بلا وجہ ولی کو کئی بار آفس کال کی۔ وہ پورا دن باتوں ہی باتوں میں بابا کو یہ باور کروا رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ سب کے سامنے تو بہانے چل گئے تھے، لیکن رات ہوتے ہی ان دونوں کے بیچ کی کشمکش پھر سے سامنے کھڑی تھی۔ ولی اور وانیہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ جگنو بے انتہا تذبذب کا شکار تھی۔ آج اسے یہیں رہنا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے؟ وانیہ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ ولی اپنی چیزیں اٹھائے کمرے سے باہر جانے لگا۔ صبح بابا اور چاند کا رویہ ولی کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔ وہ جلدی سے گڑبڑا کر اس کے سامنے آئی تھی۔ نہیں ولی، آپ مت جائیں پلیز، وانیہ نے جلدی سے کہا تھا۔ خوبصورت کتھئی گہری آنکھیں، کتھئی سلکی گھنے بال، ستوا سی ناک جس پہ پڑی سونے کی بالی چمک رہی تھی۔ دیکھنے کا انداز بدلا تو ولی نے محسوس کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی نظر اتاری جائے۔ مجھے جانے دو، میرے ہونے سے تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو، ولی نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں، جگنو فوراً بولی اور ولی کے پیار بھرے نرم رویے سے پریشان ہوئی تھی۔ تو کیا تم میرے ہونے سے کمفرٹیبل ہو؟ ولی نے توقف دے کر کہا۔ ولی کا انداز سنجیدہ جبکہ لہجے میں بے پناہ شرارت تھی۔ نہیں ہاں، وہ جگنو نے کب ولی کو خود سے ایسے بات کرتے دیکھا تھا؟ وہ بری طرح الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ ہاں یا نہ، کمفرٹیبل ہو یا نہیں؟ جگنو نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ اب برملا ہر بات کا اظہار کرنے والی جگنو کہاں رہی تھی؟ اگر کسی بات سے انکار ہو تو جواب دینا چاہیے، کیونکہ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ ولی نے سب فاصلے سمیٹتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ ولی کی قربت، زندگی بھر کا ساتھ، محبت سے لبریز نرم رویہ، اتنا کچھ مل گیا تھا زندگی سے۔ شکر کے آنسو اپنے آپ آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ ولی نے انگلی کی پور سے اس کے آنسو صاف کیے۔ جگنو کو لگا آج پوری کائنات سمٹ کر ان کی پناہوں میں سما گئی ہو۔ محبت میں کی تمام مناجاتیں آج رنگ لائی تھی۔ ختم شد۔ آپ کی پسند اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت مشکل سے اچھی سٹوریز ڈھونڈ کر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر پسند آئے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔